अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है इज़हार, जिसे लिखा है आसिया रईस खान ने। चलें जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नई दुल्हन का दिल ससुराल में कदम रखते हुए ऐसे ही धड़कता होगा, गली में दाल होते ही मुझे ख्याल आया और अगले ही लम्हे इस बेतुके तकाबुल पर मैंने लाहौल पढ़ी। महबूब की गलियां शायद यूं ही बेरब्त और अजीबो गरीब एहसासात और ख़यालात जन्म देने की सलाहियत रखती हैं। ये ख़्याल अव्वल ज़िक्र से भी बेतुका था और इस अमर का सबूत कि इस वक्त मैं पहले और अनोखे तजुर्बे से गुज़र रहा था, कुछ भी सोचे जा रहा था। ये वो शहर था जहाँ मैंने अपनी 27 साला ज़िंदगी के महज 5 साल गुजारे थे। अब्बा की सरकारी नौकरी में हुए तबादलों ने यूँ तो हमें बंजारों की तरह शहर शहर भटकाया था, लेकिन मेरे लिए इस शहर जितना अहम और अजीज़ कोई दूसरा नहीं बन सका था। इसका नाम, इसका ज़िक्र सुनते ही मेरे अंदर सब कुछ अट्रैक्शन वाली हालत में तब्दील हो जाता कि इस नाम से वो चेहरा जुड़ा था जो मेरे ख्वाब और ख्वाहिशों का मरकज़ और महवर था। इतने बरसों में कई तब्दीलियाँ आई थीं, जिनमें सबसे ज़्यादा हमारे खेलने कूदने के मैदान में एक बड़ा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा था। रास्ते के दिनों दोनों सिमत खड़ी गाड़ियों ने चौड़ी सड़क को तंग कर दिया था। जो कदरे खुली सी गली हमारी क्रिकेट की पिच हुआ करती थी, अब दोनों सिमत इस्तादा 2 और 3 मंजिला इमारतों से बंद थी। तरक्की और खुशहाली की इन निशानियों ने गुज़रे दिनों के मनाज़र और यादों को मज़ीद कीमती बना दिया था। अम्मी और सबा मुझसे आगे चल रही थीं। वो दोनों दाएं तरफ के इस मकान को देख रही थी जो यहाँ क़याम के दौरान हमारा घर हुआ करता था, और मैं बाएं तरफ के मकान को जो मेरे ज़हन और दिल में आबाद था। मेरे बचपन की पहली और इकलौती मोहब्बत का मस्कन जवाब भी इसका घर था, और जहाँ मेरा बड़ा कीमती एहसास छूट गया था। हम तीनों इस दरवाजे के करीब पहुँचे ही थे कि दरवाज़ा खोलकर कामरान बाहर निकला और हमें देखते ही पीछे मुड़कर आवाज़ लगाई, अफजल चाचा की फैमिली आ गई। इस पुकार के सुनते ही शादी वाले घर में सबसे आखिर में वारद हुए मेहमानों की आमद पर गोया छोटा सा ज़लज़ला आ गया। अम्मी को सलाम करने के बाद वह मुझसे बगलगैर हुआ, तेरी शादी में भी ऐन वक्त पर ही आऊँगा। इसने बदले का ऐलान किया, तुम्हारे कहीं आने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा, अगर इसे मेरी शिरकत की असल वजह की खबर हो जाती तो शायद वो आज से दोस्ती ख़त्म ऐलान के साथ मुझे लात मार के घर से ही निकाल देता। सब ऐन वक्त पर आने की शिकायत कर रहे थे, और हर शिकायत पर अम्मी और सुबह मेरी जानिब उंगली उठा देती कि इसकी वजह से लेट हुए हैं। हम दोनों तो हफ्ता भर से बैग भर के बैठी थी। अब ये तो मैं ही जानता था कि अपनी नौकरी दांव पर लगाकर ये 3 दिन की छुट्टी मुझे किस मुश्किल से मिली थी। अब्बा किसी वजह से शरीक नहीं हो सकते थे, इसलिए ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंप दी थी, और मैं मुश्किल से हाथ आया ये मौका किसी कीमत से गंवाना नहीं चाहता था। माशाल्लाह, दादी ने मेरे झुके सर पर हाथ रखा। इसके सर पर सहरा कब सजा रही हो सादिया? उन्होंने अम्मी से पूछा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह। अम्मी के जवाब पर मैंने अपनी तरफ से इजाफे के बाद दिल में आमीन कहा। वहाँ मौजूद मेहमानों से हमारा तारुफ करवाया जा रहा था, मगर मेरी नज़र जिसकी मुतलाशी थी वो अभी तक नज़र नहीं आई थी। चाची अक्सा कहाँ है? मेरे दिल के सवाल को सबा ने आवाज़ दी। मेरी बच्ची के पीछे दुनिया के काम है। दादी के इस लाड बड़े लहजे पर मुझे झटका लगा। वो इकलौती बहन होने की जिम्मेदारियां निभाती अक्सा की तारीफ़ें कर रही थी, और मैं इस काया पलट पर हैरान था। दादी और अक्सा के ताल्लुकात हमेशा नॉर्थ कोरिया और अमेरिका वाले थे। एक तरफ से हमेशा धमकियाँ और पाबंदियाँ, और दूसरी जानब हर धर्मी और जिद। अक्सा और दादी की चुगलबंदियाँ मुझे आज भी याद थीं। वो टाइम बॉय किस्म की लड़की थी टॉम बॉय किस्म की लड़की थी, और दादी को इसकी हर बात पर एतराज़ होता था। और आहिस्ता चला करो, इसकी दौड़ देखकर दादी को एहतलाज होने लगता। आहिस्ता चलो तो वक्त बर्बाद होता है, वो जवाब देती। अरे लड़की, दुपट्टा कमर के गिर्द लपेटने के लिए नहीं होता। दादी का एक और एतराज़ जो मुझे याद था। हाँ, तो मैं पसीना पोंछने के लिए साथ रखती हूँ और दादी से मारने के लिए कुछ ढूंढने लगती हूँ। वो 3 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी। भाइयों के साथ रहकर इसका मिजाज और अंदाज भाइयों जैसा ही हो गया था।
کامران بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور میرا ہم جماعت تھا اور ہمارے خاندان اچھے تعلقات والے پڑوسی تھے، یعنی ہمارے ابا دوست، امیاں اور بہنیں سہیلیاں تھیں۔ یہاں رہتے ہوئے میں اس ٹام بوائے سے ہمیشہ خائف ہی رہتا تھا۔ 15 سال یہی کی وجہ عمر میں تھی یہاں شاید سے کہ جانے کے میرے بعد مجھے جذبات اور کامران دل سے میں بھی زیادہ اس ساری کی بہن کی بہادری یاد آنے اس لگی، سے دور جس نے جانے کئی کے بعد سچویشن دکھائی۔ میں یہ سوچ کر مسکرا دیتا کہ اس بات پر اقصیٰ کا رد عمل یوں ہوتا۔ میں حیران ہوتا کہ کیسے مجھے اس کی ہر بات، ہر انداز یاد ہے۔ رفتہ رفتہ یہ یادیں خوابوں اور خواہشوں میں ڈھلتی گئیں۔ میری اور کامران کی طرح صبا اور اقصیٰ نے بھی رابطہ قائم رکھا تھا۔ میں اب تو انجان بن کر صبا سے اس کی باتیں سنتا اور ان کی ویڈیو کال کے دوران انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی جھلک پانے کی ناکام کوششیں جیسی لوفرانہ اور عاشقانہ حرکتیں کرنے کے بعد خود کو کوستے ڈانٹتے رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ شکر تھا کہ صبا کی وجہ سے مجھے اس کی تصویریں نظر آتی رہتی تھیں، ساتھ ہی کالج پڑھائی وغیرہ کا علم بھی تھا، اور وہ اور امی کے بارے میں باتیں کرتی اور اس گفتگو میں ان دونوں سے زیادہ توجہ اور دھیان میرا لگا رہتا۔ امی اور صبا کامران کے بھائیوں کی شادی میں شریک ہوئی تھی۔ ستم یہ کہ میں منتظر رہا، لیکن مجھے کسی نے چلنے کو کہا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں یہ رائے عام ہے کہ انجینئرنگ کرنے والے پڑھاکو بچے ان سب سے دور رہتے ہیں۔ میں خود سے کیا کہتا، کچھ ابا محترم سے بھی ڈر لگتا تھا، خدا ناخواستہ رزلٹ خراب آیا تو ساری عمر طعنہ دیں گے اور اٹینڈ کرو شادیاں۔ آج کل میری شادی کو لے کر امی کا اصرار اپنے نقطہ عروج پر تھا۔ اپنے جذبات کی شدت کے احساس کے ساتھ ہی میں آج بھی اس کے مزاج سے خائف تھا۔ اکثر اس کے ہاتھوں کامران اور اپنے دوستوں کی درخت بنتے دیکھی تھی۔ ایک دفعہ گلی کے کسی لڑکے نے اسے ایک رکا تھما دیا اور کچھ دیر بعد وہ اس کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازہ مجنوں صاحب کے والد محترم نے کھولا۔ یہ کیا لکھا ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اقصیٰ نے سرخ ہارٹ شیپ سے بھرا گلابی کاغذ کھول کر والد محترم کو تھمایا۔ اتنی گندی ہینڈ رائٹنگ، سلیم سے کہیں کہ وہ ہی پڑھ کے سنا دے۔ والد محترم قابل شخصیت تھے، جنہیں گندی ہینڈ رائٹنگ پڑھنے پر ملکہ حاصل تھا۔ بس پھر انارکلی اور شہزادہ سلیم پر جو ستم ہونے سے رہ گئے تھے وہ اس سلیم پر ڈھا دیے گئے۔ میں جب بھی سوچتا امی سے اقصیٰ کے متعلق بات کہوں، دو ٹوک بات کرنے والے لڑکی کے ہاتھوں اپنی متوقع درخت کا منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ مجھے یہ خبط لاحق تھا کہ پہلے اس کی مرضی معلوم کروں، پھر امی سے اس خواہش کا اظہار کروں گا۔ اس طرح درخت یعنی انکار کا موقع آیا بھی تو کم از کم سلیم جیسی شہرت سے تو بچ جانے کا امکان باقی رہتا تھا۔ صبا بھائی کو واش روم بتا دو۔ میری بے چینی سے امی نے جو نتیجہ حاصل کیا اس پر میں پانی پانی ہو گیا۔ امی متوقع سسرال ہے میرا۔ میں نے دل میں احتجاج بلند کیا اور کھسیانا سا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں ہال میں آیا تو وہ صبا کے ساتھ نظر آئی۔ میں ادھر جاتا اس سے پہلے اسی محلے کا دوست عبران مجھ تک پہنچ گیا۔ کیسے ہو یار؟ شکر ہے کامران کی شادی تھی تمہیں یہاں کھینچ لائی، ورنہ تو تمہاری شکل بھولنے لگا تھا میں۔ اس کی بات شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بھائی آپ اقصیٰ سے ملیں؟ ذرا دیر بعد صبا اس کا ہاتھ تھامے میرے پاس آئی۔ شاید میری بے قراری اور بے تابی اس تک پہنچ گئی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے سلام کر دیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں نے بردباری سے پوچھا، جبکہ دل دعا کر رہا تھا کاش اس وقت سب کہیں غائب ہو جائیں اور میں اسے حال دل سناؤں۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی رسم نبھائی۔ میں نے مسکرا کر سر خم کرتے ہوئے اپنی خیریت جتائی۔ اب بھی میں بات بڑھاتا اس سے پہلے کسی نے پکارا۔ وہ معذرت کرتی صبا کو لیے چلی گئی۔ جلد ہی پھر یہاں کا چکر لگانا ہے تمہیں۔ ابرار کی نظر دور جاتی اقصیٰ کی پشت پر تھی۔ کامران کے ولیمے کے بعد امی بات کرنے والی ہیں۔ ابرار کی بات میرے سر سے گزر گئی۔ اقصیٰ کے لیے میرا پرپوزل۔ وہ صحن میں دادی سے بات کرتی اقصیٰ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا اور میں اس تازہ رقیب کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے دھکا دے کر دور کرنے کی خواہش پر میں نے خود کو مشکل سے عمل درآمد کرنے سے روکا۔ ابرار ہمارے گروپ کا حصہ نہیں تھا۔ وہ بچپن میں امی کے پلو سے بندھا رہنے والا صحت مند بچہ تھا، ہر جگہ ان کے ساتھ لگا رہتا۔ ہم سب اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی امی جب بھی ہمیں کھیلتے دیکھتی تو اسے ساتھ کھلانے کو کہتی اور وہ ان کے پیچھے چھپتا جاتا۔ وہ کھیل کود سے کوسوں اتنا ہی دور اور کھانے سے اتنا ہی قریب تھا۔ اس دن کرکٹ میچ کے دوران بریک میں کامران اور میں اس کے گھر آئے۔ وہ واش روم میں چلا گیا اور میں فریج سے پانی کی بوتل لینے باورچی خانے میں آیا اور وہ وہاں اقصیٰ کو دیکھ کر دروازے میں ہی رک گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بوتل سے گلاس میں کوئی مشروب انڈیل رہی تھی۔ مہمان والے مینرز تو ہیں ہی نہیں۔ چپس، بسکٹ، کیک اور ٹینگ پینے کے بعد اب مادہ چاہیے۔ پیٹ ہے یا کنواں؟ گلاس بھرنے کے بعد اس نے سامنے شیلف سے ایک ڈبہ اٹھایا اور اس میں موجود سفید چیز 2-3 چمچ بھر کر گلاس میں ڈال دی۔ اور یہ ہماری دادی اماں مجھے تو ایک گلاس بھی سکون سے پینے نہیں دیتی۔ اور اس موٹو کو ایک اور گلاس بنا دو اقصیٰ۔ اس نے آخر میں دادی کی نقل اتاری۔ گلاس میں خوب چمچہ ہلا کر پلٹی، مجھے دیکھ کر چونکی، پھر بے نیاز سے میرے پاس سے نکل گئی۔ میں فریج سے بوتل لے کر باہر آیا ہی تھا کہ ہال سے آتی آوازوں پر ادھر بھاگا۔
وہاں ابرار گلاس ہاتھ میں پکڑے الٹی کیے جا رہا تھا۔ اس کی امی شرمندہ سے اسے سنبھالتے ہوئے ڈانٹ رہی تھی، اتنا زیادہ کھاؤ گے تو یوں ہی ہوگا، جگہ بھی تو ہونا چاہیے پیٹ میں۔ پیٹ سلاتے ہوئے ان کے ہاتھ بڑی زور سے پڑ رہے تھے۔ وہ اپنی بدتر ہوتی حالت کے بیچ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی اقصیٰ کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے دھمکی دی، خبردار، ارے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ اقصیٰ کی امی یقیناً فرش دیکھے بنا ہی اندر کسمسا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کسی کو کام کہا جاتا، اقصیٰ وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ سفید چیز یقیناً نمک تھی۔ وہ ابرار سے چڑھتی بہت تھی، ہر وقت کھاتے رہنے کی عادت پر اسے پیٹو کہتی تھی۔ اس کے بعد ان کے گھر کھاتے ہوئے میں ہمیشہ ڈرتا اور جھجکتا تھا، خاص طور پر جب وہ کچھ پیش کرتی۔ میرا یہ ڈر اس نے بھی محسوس کر ہی لیا۔ اس کے تبھی ایک دن یہی کہا، الفاظ بے میں نے فکر تصور رہو، میں تم مجھے برے کہاں نہیں لگتے۔ فٹ کر کے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، اور اب مجھے ڈر تھا اسے یہ سب سنانے کی آرزو کہیں حسرت ہی نہ رہ جائے۔ میں نے دیر کر دی، میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کتنی ہی فلمیں اور سیریل یاد آ گئے جن میں بچپن کی ان بن اور کھٹ پٹ جو ان کے ہوتے ہوئے محبت میں ڈل گئی تھی۔ ابرار اسی محلے میں اس کے قریب تھا۔ وہ اب موٹو اور پیٹو نہیں، اچھا خاصا ہینڈسم بندہ تھا۔ ایسا ہونا ناممکن نہ تھا۔ مہمانوں اور دوستوں کے بیچ میں خود کو کوس کوس کر میں بھی تھک گیا تھا۔ اپنی بزدلی پر غصہ آ رہا تھا کہ میری بزدلی نے یہ دن دکھایا تھا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ اگر میں پہلے ہی اپنی پسند امی یا صبا کو بتا دیتا۔ نکاح اگلے دن صبح 10 بجے تھا۔ بارات اسی شہر میں جانا تھی۔ میرا دل کر رہا تھا ابھی واپس چلا جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی، صبا کی آواز پر میں چونکا۔ اب جتنا اقصیٰ کو گھور رہے ہیں نا، مجھے نہیں، آدھے مہمانوں کو علم ہو گیا ہوگا۔ بے حیالی میری نگاہیں اسی کا طواف کر رہی تھیں۔ تمہیں اس نے کچھ کہا؟ میرے بے قرار سے سوال پر صبا نے ایسے گھورا کہ میں شرمندہ ہو گیا۔ سوری، مجھے تو اپنے دل سے بھی اب تا عمر سوری ہی کرنا تھی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اس کے سوال پر ڈولتا ہے دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ یعنی اب دیر ہو گئی ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ میں امی سے بات کرتی ہوں۔ آپ خود کو کنٹرول کریں۔ مجھے صبا پر بڑا پیار آیا۔ وہ بہن اور سہیلی دونوں کا کردار بخوبی نبھا رہی تھی۔ امی سے پہلے سامنے سے اقصیٰ چائے کی ٹرے لیے اندر آئی اور میرا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ صبا نے میری نظر کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا۔ بھائی، شرمندہ نہ کرے مجھے، وہ مجھے کہہ کر اقصیٰ کے قریب چلی گئی۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے میں نے سر جھکا لیا۔ اقصیٰ سب کو چائے دینے کے بعد آخر میں میرے پاس آئی، ٹرے میں رکھا کپ اٹھا کر میرے سامنے رکھا اور میرے شکریہ کہنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ ظاہر ہے وہ کیوں یوں گھورے جانا برداشت کرتی۔ بے دلی سے چائے کا کپ اٹھا کر میں نے پہلا گھونٹ بھرا اور نظر پھر سامنے اٹھ گئی۔ وہ جو صبا کے پیچھے سے جانکتی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، فوراً چھپ گئی۔ میں نے کپ واپس رکھ دیا۔ ٹپ قسم کی لڑکی نے میری شکل مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ اظہار میں سبقت لے گئی تھی۔ میں مسکرا کر کھڑا ہوا۔ چائے کی نہیں، مجھے ابھی اسی وقت امی سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی کپ میں چائے ایک گھونٹ ہی رہی تھی، باقی کپ چینی سے بھرا تھا۔ تو ڈیئر گائز، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔